Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. वो वानिया के बेडरूम में आई तो वानिया को अपने वार्डरोब के पास खड़े पाया, जो बैसाखी के सहारे खड़ी न जाने क्या कर रही थी। छोटी बीबी क्या कर रही हैं? लाएं मैं कर दूं। नूरी जल्दी से आगे बढ़ी। वानिया ने गर्दन घुमाकर पहले इसे देखा, फिर इसे अपने पुराने काम में लग गई। नहीं, मैं कर लूँगी, बल्कि तुम यूँ करो, मैंने ये कुछ सूट निकाला है, इन्हें तुम रख लो। इसने बेड की तरफ इशारा किया। नूरी इन कपड़ों की तरफ बढ़ी और एक एक हैंगर उठाकर देखने लगी। ये तो बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल नए लगते हैं, ऐसा लगता है आपने इन्हें पहना भी नहीं। हाँ, यही समझ लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे ही पहने होंगे। वो अपने काम में मसरूफ़ बोली। समझ नहीं आ रहा क्या पहन के जाऊँ। कहीं जाना है आपको छोटी बीबी? नूरी के कान फ़ौरन खड़े हो गए थे। हाँ, अपनी फ्रेंड सहर के जाना है। मैं तो बिल्कुल नहीं जा रही थी, दिल ही नहीं जा रहा था, मगर सहर इस कदर ज़िद कर रही है कि मजबूरन जाना ही पड़ेगा। तो क्या इनके यहाँ कुछ है? अपनी मसरूफ़ियत में नूरी का मशकूक अंदाज़ नोट ही नहीं कर सकी। हाँ, इसकी मंगनी है। नूरी खामोश हो गई तो वानिया ने इसकी खामोशी को बहुत महसूस किया। इसने पलट कर देखा तो वो पुरसोच अंदाज में सूट हाथ में लिए देख रही थी। ये तुम खामोश क्यों हो गई हो? इसने टोका तो वो हड़बड़ा कर रह गई। नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि अगर आप मंगनी में जा रही हैं तो ये सूट पहन लें, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसने फ़ौरन बात को संभालते हुए एक भड़कता आतिशी सूट इसके सामने किया था। अरे नहीं भाई, अब दिल नहीं करता इतने डार्क कलर पहनने का। ये पापा की चॉइस थी तो ले लिया था, वरना मुझे ज़्यादातर लाइट कलर ही पसंद है। इसने फिर से वार्डरोब में कपड़े देखे। इस दौरान मोबाइल चीख उठा था। वानिया ने फिर पलट कर देखा तो नूरी के हाथ में मोबाइल फ़ोन था। नूरी ने चौंक कर मोबाइल देखा, फिर वानिया को। छोटी बीवी, मैं अभी आती हूँ। वो झट से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। वानिया बगैर कोई नोटिस लिए अपने साबका काम में लग गई। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लगता है मार्केट ही जाना पड़ेगा। इसने कुछ और कपड़े निकाल कर बेड पर रखे ताकि नूरी को दे दे। फिर बैसाखी के सहारे नूरी को देखने बाहर आई तो वो वहीं दरवाजे के पास खड़ी किसी से धीरे धीरे मोबाइल पर बात कर रही थी। नूरी, इसने पुकारा। इसकी अचानक आवाज़ पर नूरी इतनी बुरी तरह डरी कि शायद ही कभी ज़िंदगी में डरी होगी, और इसके डर का सबब मोबाइल भी इसके हाथ से गिरकर वानिया के कदमों की सलामी देने लगा। वानिया ने बहुत अजनबियत से इसे देखा था। क्या बात है, तुम इस कदर परेशान क्यों हो गई हो? और फ़ोन पर किससे बात कर रही थी? वो, छोटी बीवी, आप यूँ अचानक आ गई ना, तो इसलिए मैं डर गई थी। चेहरे पर से पसीना साफ किया और दूसरी बात का जवाब। कौन सी बात? बामुश्किल हकलाते हुए थूक निकला था। आज लगता था इसका आखिरी दिन था। फ़ोन किसका था नूरी? ज़रा सख्ती से पूछा। जाने क्यों वो अपने शर्क को झटक नहीं पा रही थी। मेरे मियाँ का था जी। तो अपने मियाँ से तुम वहाँ कमरे में भी तो बात कर सकती थी, यहाँ क्यों आई? वानिया की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। वो इससे आज सब कुछ उगलवाना चाहती थी। काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी। हर चंद घंटे बाद किसी का फ़ोन आता और वो पहले वानिया को देखती, फिर जाने किस कोने में जाकर बात करती। काफ़ी दिनों से ये ड्रामा देख रही थी, मगर आज रंगे हाथों पकड़ी गई थी। करती बात छोटी बीवी, मगर क्या करूं, मेरा मियाँ बहुत जंगली अजड़ है। वो बहुत चीख चीख कर गंदी गंदी गालियाँ देता है। मुझसे बात बहुत बदतमीज़ी से करता है। वो सब अगर आप सुन लें तो मुझे बहुत दुख होगा, और आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, इस तरह की बातें कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगी। इसलिए मैं बाहर चली जाती हूँ। सेकंड में कहानी गढ़ी थी। आंखों में आंसू लिए वानिया को देख रही थी, और जिस अंदाज में अपनी रान कहानी सुनाई थी, वानिया ने यकीन भी कर लिया था, बल्कि बहुत दुख के साथ अफसोस भी कर रही थी। चलो छोड़ो, चुप कर जाओ। वैसे बहुत नाइंसाफ़ी की है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ, इतनी छोटी सी उम्र में इतने जाहिल आदमी से शादी करके। मुझे तो हैरत है तुम इतना सब कुछ बर्दाश्त क्यों कर रही हो, छोड़ क्यों नहीं देती हो। वो आराम से आगे बढ़ी और नूरी के बहते आंसू साफ किए। नहीं बीबी, हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमें हर हाल में ये रिश्ता निभाना पड़ता है। इसकी नज़र ज़मीन पर पड़े मोबाइल पर पड़ी तो बहुत कुछ याद आ गया। छोटी बीबी, आपको कोई काम था मुझसे? इसने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ कीं। हाँ देखो, मैं बिल्कुल भूल गई। ऐसा है कि तुम वो सारे कपड़े ले लो जो मेरे बेड पर पड़े हैं। मैंने कुछ और भी निकाल दिए हैं। इसके बाद मेरे साथ मार्केट चलो। जी बेहतर छोटी बीबी। और अब मत रोना।
وانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا اور بے ساکھی سنبھالے وہاں سے واپس کمرے میں آ گئی۔ وانیہ کے جانے کے بعد نوری نے موبائل دیکھا۔ موبائل اٹھایا، وہاں اسکرین پر وہ ابھی بھی موجود تھا۔ لائن کٹ نہیں کی تھی بلکہ اس کے مابین ہونے والی ساری گفتگو اس نے سن لی تھی۔ نوری نے موبائل کان سے لگا کر کچھ بتا کر بند کر دیا۔ ڈرائیور ان دونوں کو شاپنگ مال کے قریب چھوڑ کر پارکنگ لاٹ کی سمت بڑھ گیا۔ جی بی بی جی، یہ والی لے لیجئے۔ نوری نے پرپل کلر کا کاٹن کا کڑھائی کا فینسی سوٹ دکھایا جو ڈمی پر لٹکا بہت خوبصورت اور کافی مہنگا بھی لگ رہا تھا۔ وانیہ نے دیکھا تو اسے بہت بھاری کام لگا۔ نہیں نوری، یہ تو بہت ہی بھاری کام کا ہے اور بہت ڈارک کلر بھی لگ رہا ہے۔ اس نے ایک نظر دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ نوری نے کچھ نہیں کہا بلکہ اپنے پیچھے دیکھا جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ وانیہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ نوری ابھی آ رہی ہے یا نہیں۔ وہ وانیہ پر ایک گہری نگاہ ڈالتی آہستہ آہستہ پیچھے کھسکتی چلی گئی۔ وانیہ شیشے کے اس پار ان دو ڈمی کے آگے رک گئی۔ ایک ڈمی پر ڈارک شاکنگ پنک کلر تھا جس کے دوپٹے پر چاروں طرف اپیلنگ کے ساتھ کڑھائی کی گئی تھی، جبکہ گلے کے ساتھ صرف دامن پر کڑھائی کی گئی تھی، مگر وہ بھی اسے اس قدر ہیوی لگ رہا تھا اور کلر بھی بہت ڈارک تھا۔ وہ اتنی محکم تھی کہ محسوس ہی نہ کر سکی کہ کسی کے مضبوط آہنی بازو کا حصار اس کے گرد باندھ دیا گیا۔ آفریدی نے اپنا چہرہ اس کے نازک کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ مجھے یہ کلر بہت پسند ہے، تم پارٹی میں یہی کلر پہن کر جاؤ گی۔ گمبھیر آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ صحیح معنوں میں سر تپیر اسے سلگا گئی۔ وہ بری طرح اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی مزاحمت کر رہی تھی مگر ناکام، کیونکہ مقابل کی گرفت کسی چٹان کی طرح طاقتور تھی۔ کیا بےہودگی ہے، کوئی مینرز ہیں تم میں یا نہیں؟ وہ بھرپور کوشش کر رہی تھی اس بند کو توڑنے کی۔ دیکھو چھوڑو مجھے ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ اچھا تو پھر بیگم صاحبہ آپ شور مچائیں، کس کو بلائیں گی؟ کیونکہ اس وقت اس مال میں میرے اور تمہارے علاوہ تو اور کوئی نہیں۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ آفریدی نے اس کا رخ اپنی سمت کیا جہاں کسی موت کا سایہ لہرا رہا تھا۔ جانتی ہو جب تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں تو میرے دل کو کس قدر تسکین ملتی ہے۔ ٹھنڈی میٹھی سی پھوار میرے دل پر پڑتی ہے، میری روح کو سکون اور راحت ملتی ہے، کیونکہ مجھے تمہارے باپ کا ذرا سا بھی سکون برداشت نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں باپ بیٹی تڑپو، پل پل جی جی کے مرو اور مر کے جیو۔ کبھی کبھی تو سوچتا ہوں کہ تمہارے اس خوبصورت جسم کا ریشہ ریشہ بکھیر دوں، تمہیں اتنی اذیت ناک موت دوں کہ تمہارے باپ کبھی زندگی نہ مانگے، نہ اس دنیا میں نہ مرنے کے بعد۔ آفریدی نے بہت بے باکی سے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ اس کی عزت قدر خوفناک بات پر وہ ڈر و خوف سے پیچھے ہٹی کہ پیچھے کھڑی شیشے کی دیوار سے جا لگی تھی۔ خوف و ہراس اس کے چہرے سے ہی نہیں اس کی روح سے ٹپک رہا تھا۔ آنکھیں پترا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے تم تو ابھی سے ہی ڈر گئی۔ ڈرو مت میری جان، میں تمہیں ابھی اتنی جلدی نہیں ماروں گا۔ وہ ہولے سے اس کے بے حد نزدیک آیا تھا اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے آس پاس شیشے پر یوں ٹکا دی کہ اس کے جانے کا رستہ بند ہو کر رہ گیا۔ ابھی تو صرف تمہارے دل و دماغ نے میرے ہونے کا احساس کیا ہے، وہ بھی ڈر و خوف کا۔ تمہارے وجود، تمہاری رگ رگ کو بھی تو اپنے وجود کا احساس دلانا ضروری ہے، تاکہ تم جب جب سانس لو، جب جب تمہارا دل دھڑکے، اس میں صرف میرا ہی ڈر و خوف کا احساس جاگے۔ ابھی تو صرف تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے، مگر میری نفرت کی چنگاری سے تمہارا نام ہی نہیں، تمہارے وجود کو روح سمیت خاکسار کرنا باقی ہے۔ اس کی گرم سانسوں کے تھپیڑے سے اس کا پورا چہرہ جھلس گیا تھا۔ بخش دو مجھے، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نہیں جانتی کہ مجھ سے یا میرے بابا سے کیا غلطی ہوئی ہے، کہاں ناانصافی ہوئی ہے، مگر میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر مالی نقصان کی بات ہے تو وہ تو تم کر ہی چکے ہو، ہمیں پورا برباد کرنا ہی تمہارا مقصد تھا تو تم اپنے ارادے میں کامیاب بھی ہو گئے ہو۔ میرے بابا کا تقریباً پورا بزنس ڈوب گیا ہے، ہم خسارے میں ہیں، جس کے ذمہ دار صرف تم ہو، مگر ہم پھر بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ تم نے اپنی پوری قیمت سود سمیت وصول کر لی ہے۔ اب اور کیا چاہتے ہو؟ وہ کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی مگر کمزور پڑ رہی تھی۔ اس کے نین کٹورے بھیگتے چلے گئے تھے مگر مقابل بھی کوئی کمزور شے نہیں تھا جو اس کے آنسوں پر رحم کھا کر پیچھے ہٹ جاتا، اس کی باتوں میں آ کر پگھل جاتا۔ قیمت؟ مزاحیہ خیز انداز، طنزآمیز کہا اس کے کانوں میں جیسے گرم سیسا ڈال رہا ہو۔ چکا سکو گی میری قیمت مسز وانیہ آفریدی؟
میری قیمت تمہاری یا تمہارے باپ کی حرام کی دولت سے بھی زیادہ ہے۔ بات مال کی ہوتی تو اب کب کی تمہیں رہائی مل چکی ہوتی، مگر بات تو جان پر آ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا جو بہت ظالم لگ رہا تھا۔ میری قیمت تمہاری زندگی ہے، مگر اس میں ایک اضافہ ہے، وہ یہ کہ میں تمہیں جتنا تڑپتا، سسکتا، روتا بلکتا دیکھوں گا، میری قیمت میں مزید اضافہ ہوگا، اور تمہیں جتنا تڑپتا، سسکتا، روتا بلکتا تمہارا باپ دیکھے گا، میری روح کو اتنا ہی سکون میسر ہوگا۔ تو بولو، چکا پاؤ گی میری قیمت؟ آفریدی نے اپنی بلوری آنکھیں اس کے بھیگے نین کٹوروں میں گاڑ دیں۔ ان بلوری آنکھوں میں کس قدر چمک تھی، کتنا جنون تھا، فتح مندی کا، جیت کا نشہ امڑ امڑ کر آ رہا تھا۔ وانیا زیادہ دیر چمکتی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ نگاہیں نیچے جو گری تو جیسے نہ اٹھنے کی قسم کھا لی تھی۔ اس کا نازک سا دل سہم کر سمٹ کر رہ گیا تھا۔ بس دل سے خود کے لیے اس لمحے ایک ہی دعا نکلی تھی شدت کے ساتھ، یا رب میری یہ آتی جاتی سانسیں رک جائیں، یہ سینے میں دل کی دھڑکنیں دھڑکنا تھم جائیں، میرے جسم سے یہ روح پرواز کر جائے۔ کس قدر شدت سے اس نے اپنے لیے یہ بد دعا مانگی تھی، مگر ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی تو نہیں ہوتی۔ اس کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو بہت سی ہار دھار جھاڑیاں کانٹوں بھرے رستے میں ہر سو بکھری پڑی تھیں، جس پر سے اسے برہنہ پا گزرنا تھا۔ اب چاہے وہ پاؤں کتنے ہی زخمی کیوں نہ ہوں، ان پر مرہم رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ لہو یوں ہی رستا رہے گا جب تک اس کے اندر سانس باقی تھی۔ آفریدی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا اور اپنی ایک شہادت کی انگلی اس کی ٹھوڑی پر رکھے اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ اس طرح کام نہیں چلے گا، میں ان نین کٹوروں میں ڈر دیکھنا چاہتا ہوں، زندگی کی بھیک مانگتا دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن خیر یہ تو ابھی شروعات ہے، فی الحال تو تم جس کام کے لیے آئی ہو وہ کرو۔ آفریدی نے اس کے سمندر سے بھرے نین کٹورے دیکھے اور وہاں سے ہٹ گیا۔ شیشے کے اس پار گیا اور وہ ڈمی اٹھا لی، پھر ایک سیلز مین کو آواز دی، یہ سوٹ پیک کروا کے ان کی گاڑی میں رکھوا دیں۔ ان تعاون کا شکریہ۔ سیلز مین کے ہاتھ میں ڈمی اور کچھ بڑے بڑے نوٹ تھمائے جنہیں وہ لے کر چلا گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، پھر ملاقات ہوگی تفصیل کے ساتھ، شاید تمہارے بیڈ روم میں یا میرے بیڈ روم میں۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وانیا وہیں بیٹھتی چلی گئی، کسی نازک کانچ کی گڑیا کی طرح ٹوٹ کر بکھرنے لگی۔ چھوٹی بی بی نوری ایک سائر سے دوڑتی چلی آئی تھی اور وہیں فرش پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کہاں دفع ہو گئی تھی تم؟ ریحان شیخ مسلسل نوری پر غصہ کر رہے تھے۔ صاحب جی میں تو ہر وقت چھوٹی بی بی کے ساتھ ہی تھی، میں سوٹ دیکھنے لگی کہ پیچھے سے ایک گارڈ آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے گیا، بولا یہاں ایک بڑا سا سانپ گھس آیا ہے، جلدی سے نکلو، کہیں وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں تو جی بری طرح ڈر گئی تھی، اس نے سب کو ہی وہی کہا، وہیں سے باہر نکال دیا تھا۔ میں وانیا بیبی کو آواز دیتی، گارڈ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ ریحان شیخ نے بغور اس کو سنا تھا، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جاؤ یہاں سے، اور اب سے صرف تمہیں وانیا کے ساتھ اس کے پاس رہنا ہے، اگر ایک منٹ کے لیے بھی اس سے دور ہٹیں تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ وہ بری طرح گھور کر اس کو وہاں سے باہر کی سمت نکالتے چلے گئے تھے۔ نوری کتنی مشکلوں سے وانیا کو وہاں سے لائی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ جیسے ہی گھر آئے سامنے صوفے پر ریحان شیخ بیٹھے تھے۔ وانیا نے کس قدر تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔ اس کی روحانسی آواز پر ریحان شیخ نے اس کی طرف دیکھا تو وانیا کی بکھری حالت کو دیکھ کر ان کا دل لمحے بھر کر رکا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے، وانیا ان کے سینے سے لگی بلک بلک کر روتی جا رہی تھی، اپنے سارے عقل و ہٹ گواتی چلی گئی۔ وہ دونوں کی مدد سے اسے اس کے بیڈ روم میں لائے اور پھر نوری نے وہاں جو کچھ بھی ہوا سب کہانی سنا دی۔ پھر تو جو نوری نے سننی پڑی اس کے کان پکڑ لیے۔ سختی سے وانیا کی اعتمادداری کی تائید بھی کرتے چلے گئے تھے۔ ڈیڈی وہاں فیکٹری میں کچھ ورکرز ہڑتال پر ہیں۔ فہیم احمد کسی فائل کو بغور پڑھ رہے تھے، پاس ہی زرمل بیٹھا تھا۔ ہاں مجھے مینیجر کا فون آیا تھا، تم یوں کرو کہ وہاں تم چلے جاؤ اور جو بھی معاملہ ہو ہینڈل کرو۔ جو ڈیمانڈ چاہ رہے ہیں ایسا ممکن تو نہیں ہے، مگر ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہر 6 ماہ بعد ہر ورکر کو بونس دینے کا اعلان کر دینا۔ وہ فائل ایک سائٹ پر رکھے مکمل زرمل کی طرف دیکھنے لگے۔ بلیک جینز پر پرپل ٹی شرٹ میں ملبوس وہ فہیم شہیم سا ان کا بیٹا پہلے سے زیادہ سوبر لگ رہا تھا۔ جن آنکھوں میں انہوں نے کبھی چمک نہیں دیکھی تھی، آج کل وہ سرمئی کانچ روشن رہنے لگے تھے، اور اس کی وجہ بھی وہ جانتے تھے، مگر مجبور تھے کہ وہ بھی کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ زور زبردستی کر کے وہ کسی کا ایک کا اب نقصان نہیں کریں گے۔
اسی دوران آسیہ بھی چائے کی ٹرے ہاتھ میں لیے آ گئی۔ پرچ میں رکھ کر ایک کپ چائے کا فہیم کو تھمایا اور ایک زرمل کو، اور اپنا کپ لے کر خود سامنے ایک سنگل صوفے پر براجمان ہو گئے۔ اوکے ڈیڈی، مگر ورکرز اس بات پر بھی ایگری ہو جائیں گے؟ دیکھو زرمل، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ مزدور محنت کرے اور ان کا معاوضہ نہ دیا جائے۔ ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ مزدور کی محنت کا پسینہ بھی خشک نہ ہو اور اس کی اجرت اسے مل جائے۔ ہم بونس کا اعلان اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دل جمی سے ہماری فیکٹری میں محنت کر رہے ہیں، حالانکہ ہم ان کی محنت کی کمائی دگنی دے رہے ہیں۔ پھر بھی وہ کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، مگر خیر ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک سپ گرم چائے کا لیا، اور اگر کچھ ماہ بعد ان لوگوں نے کوئی اور ڈیمانڈ رکھ دی؟ ہاں، اس بارے میں ہم نے پہلے سے ہی سوچا ہے کہ مینیجر ہر ورکر سے اسٹیمپ پیپر پر سائن کروا لے گا، یہی کہ اس ڈیمانڈ کے بعد کوئی بھی ورکر بھیجا ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو مجبوراً ہمیں سنجیدگی سے اس کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا، اور اس کا یہی حل نکلا ہے کہ اس کا حساب کتاب کر کے فیکٹری سے فارغ کر دیا جائے۔ آسیہ کتنے غور سے ان دونوں باپ بیٹوں کی باتیں سن رہی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد دونوں یوں ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ورنہ بزنس کی مصروفیات کے سبب زرمل اپنے بزنس میں مگن رہتا اور فہیم احمد اکثر و بیشتر باہر ہوتے تھے۔ دونوں میں کھنچاؤ زالے اور زرمل کی شادی کے بعد آ گیا تھا، اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی دعا کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، یہاں پر 2-3 میٹنگز ہیں، ان سے فارغ ہو کر چلا جاؤں گا۔ ویسے آپ کی کب کی فلائٹ ہے؟ اس نے اپنی چائے ختم کر لی، کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ابھی تو فی الحال میں یہی ہوں، کچھ کام دیکھنے ہیں۔ سائٹ پر جا کر کام دیکھوں گا، جو برج بنوا رہا ہوں اپنی زیر نگرانی میں کروانا پڑے گا مجھے۔ اوکے ماما، مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ زالے اپنی دھن میں تیز آواز میں بولتی ہوئی نیچے آ رہی تھی کہ نظر اچانک جو زرمل پر پڑی تو اس کو سنبھال نہیں سکی، پیر پھسلا کتنی ہی سیڑھیوں سے گرتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ زالے کتنی ہی آوازیں نکلی تھیں۔ نجمہ تیزی سے نیچے آئی تھی۔ زرمل، فہیم احمد، آسیہ بھاگے تھے، اور سب سے بڑھ کر ارشد جو آفس سے ابھی آیا تھا، بریف کیس چھوڑے بھاگتا ہوا زالے کی سمت آیا تھا۔